अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल नेम तो मेरे निकाह में है और राइटर ने मुमताज़ चौहान, केस नंबर 15, ब्लॉकबस्टर आफ्ताब एंड कंवल। जी सर, हो जाएगा। कंवल की कंप्लेन आई थी, इसने किसी बच्चे को डांटा था और प्रिंसिपल अच्छे खासे गुस्से में थे। वो चुपचाप इनकी हाँ में हाँ मिलाती इनके ऑफिस से बाहर निकल आई। इसकी गलती नहीं थी, लेकिन वो मजबूर थी। सब सुनने के लिए नामहसूस अंदाज से वो आंसू साफ किए और स्टाफ रूम की जानिब बढ़ गई। क्या हुआ, क्या कहा सर ने? जिया ने इसका सता हुआ चेहरा देखते सब सार के, जबकि सामने बैठी बेला मुस्कुराई थी। कंवल ने एक नज़र इसे देखा और दूसरी नज़र जिया पे डाली। कुछ नहीं, बस यूं ही। फिर से आंखें भीगने लगी। हा हा हा, बताओ ना, क्या कहा सर ने? बालों को एक झटका देती वो कंवल से तंजिया अंदाज से बोली कि स्टाफ रूम में मौजूद सबकी नज़रें कंवल पे उठी। मेरी क्लास है, कंवल धीरे से जिया से कहती वहाँ से उठ गई। जिया ने लब बिंचे बिला सरवकार के साथ बहुत फ्रैंक थी और वो जो कह दे वो कर ही लेते थे। इस वक्त भी कंवल के साथ बेला को खुदा वास्ते का बैत हो चुका था। इसकी काबिलियत बेला को चुभती थी। इसी वजह से वो कोई ना कोई मौका बना के कंवल की इंसल्ट करवाती रहती थी। अब भी इसे पता चला कि कंवल ने किसी बच्चे को डांट पलाई है। बस ये वहाँ पहुँच गई, इस बच्चे का ब्रेन वॉश किया और इसके पेरेंट्स तक बात पहुँचा के कंवल की बेइज्जती करवाई। वो गार्डन में आ गई थी। वहाँ बैठे इसे थोड़ी देर हुई थी कि वही बच्चा इसके पास आया। मैम, वो बच्चा शर्मिंदा सा लगा। कंवल ने रुख फेर के इसे देखा, जबकि नज़रों में कुछ भी ना था। मैम, आई एम सॉरी, मेरी वजह से इतना मसला क्रिएट हो गया। वो बच्चा शर्मिंदगी लिए बोला। कंवल ने रुख फेर लिया और बैग से कुछ तलाशने लगी, जिसे इसके यहाँ होने से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैम प्लीज़ माफ़ कर दें, वो बच्चा मनमनाया। वो जमात शीशम का तालिब इल्म था और समझ गया था कि बेला मैम ने इसे जानबूझ के ये सब करवाया है, इसलिए माफ़ी मांगने चला आया। कंवल बैग कंधे पे लगाई उठ खड़ी हुई, जाने लगी कि रुकी और सांस खाज करते पलटी। माफ़ तो कर दिया है बेटा, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, सच कभी भी नहीं छुपता और एक दिन सामने आ ही जाता है, इसलिए हमेशा सच बोलें, फिर चाहे कितना ही नुकसान क्यों ना हो। कहते हुए वो वहाँ रुकी। इसे यकदम से चक्कर आए, इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैम आप ठीक हैं? वो बच्चा परेशान हो गया। मैम, मेरी वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो गई। वो मज़ीद शर्मिंदा हुआ, जबकि कंवल को लगा अगर वो मज़ीद रुकी वहाँ तो इसे वोमिट हो जाएगी। इसका दिल बुरी तरह घबरा रहा था। वहाँ से इसने सीधा बाथरूम का रुख किया। वहाँ मुँह भर भर के उल्टियाँ की। इतने में जिया बाथरूम की जानब आई। कंवल को बुरी हालत में देखती वो भी परेशान हो उठी। तुम ठीक हो कंवल? जिया ने इसे सहारा दिया। मुझे चक्कर आ रहे हैं, कंवल ने बामुश्किल खुद को संभालते कहा। चलो मेरे साथ। वो इसे लिए कैंटीन की जानब आ गई और एक जूस इसके हाथ में थमाया। कंवल ने गूंद जूस अपने हलक में उतारा तो इसकी तबीयत कुछ हद तक बहाल हुई। अब कैसा महसूस कर रही हो? जिया की नज़रें कुछ और, लहजा कुछ और कह रहा था। बेहतर हूँ, सर झुकाए, बस इतना ही कहा। कंवल, ये बच्चा किसका है? जिया ने चुभता सवाल किया कि कंवल का दिल एक लम्हे को सख्त हुआ। उलझी नज़रों से सहेली कम बहन ज़्यादा को देखा। क्या मतलब? कंवल ने धड़कते दिल से पूछा। कंवल, झूठ मत बोलना, तुम्हारी हालत चीख कर कह रही है कि तुम प्रेग्नेंट हो। जिया ने दांत पीसे कहा। कंवल की आंखें नम हो गई। खामोशी से जूस साइड पे रखा, बैग उठाया और वहाँ से निकलती वो स्कूल से ही बाहर निकल गई। इसका जहन मुंतशिर हो चुका था। वो कैसे? जिया का सोचते इसे दुख हुआ कि वो दोस्त होते इसके बारे में क्या सोच रही है। इसने अपनी शादी की बात सबसे छुपाई थी, लेकिन अगर वाकई वो प्रेग्नेंट हुई तो? यह सोच आते ही इसने जुर्जरी ली। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। खुद को झूठी तसल्ली दी। क्यों मुमकिन नहीं? कैसे मुमकिन नहीं? दिल ने बगावत की। आफ्ताब की याद फिर से सताने लगी। गुल सितारे दिए तो तूने शाखों को, मेरे हिस्से में तो एक शबनम नहीं। सब बातों की एक बात। इसने गाड़ी करवाई और क्लिनिक का रुख किया। वो जानना चाहती थी क्या वाकई वो ये बस मौसमी उल्टियाँ हैं। मरी का इलाका तो हर वक्त बादलों की लिपट में होता है। सर्दियाँ अरूज पे थी। वो हॉस्पिटल टेस्ट करवा के बाहर निकली थी। अभी रिपोर्ट आने में टाइम था। इसने मोबाइल उठाया और साथ पड़ोसन को फ़ोन करके बिलाल का ख्याल रखने का कहा, जबकि खुद बेसब्री से रिपोर्ट का वेट करने लगी। यह आपके लिए सूप भेजा है बड़ी बेगम ने। सफ़िया ने सूप का बाउल हाथ में थामे तकिए के सहारे लेटे आंखें मूंदे आफ्ताब से कहा। वो जो आगे की प्लानिंग सोच रहा था बुरी तरह चौंका।
وہاں رکھ دو۔ اسپاٹ انداز میں کہتا وہ صفیہ کو کچھ بھی کہنے سے باز کر گیا۔ پھر بھی وہ ہمت کرتی اس کے پاس آئی، جسے کل سے ہوش تو آ گیا تھا لیکن اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ وہ مسلسل خاموش تھا اور بڑی بیگم بھی اس کے اس سرد رویے سے دل برداشت ہوتی اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ انہیں آفتاب سے اس قدر سرد پن کی توقع نہ تھی جس طرح وہ ان 2 ماہ میں تڑپی تھی۔ اس کے لیے یہ وہی جانتی تھی یا ان کا اللہ۔ اور اب جبکہ شادی سے آفتاب سارا سچ جان چکا تھا، پھر بھی وہ اپنی دادی کے ساتھ نرم رویہ اختیار نہ کر پایا تھا۔ کچھ بھی کہنا ہے آپ نے؟ آفتاب نے آنکھوں سے بازو ہٹاتے کرخت لہجے میں صفیہ سے پوچھا۔ جی وہ آپ بڑی بیگم کے ساتھ آپ کا رویہ۔ صفیہ بولنا چاہ بھی رہی تھی لیکن بول نہ پا رہی تھی۔ کیا آپ کو ہمارے معاملے میں بولنے کا حق ہے؟ آفتاب نے ایک آئیبرو چڑھاتے پوچھا۔ صفیہ تو اس کی مقناطیسی آنکھوں کے سحر میں ہی کھو گئی۔ آپ ان کے پوتے ہیں، انہوں نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور اس وقت جب کوئی آپ کے ساتھ نہ تھے بڑی بیگم آپ کے ساتھ سائے کی طرح رہیں۔ اتنا کچھ کیا انہوں نے آپ کے لیے، اپنا خون تک دیا، لیکن آپ کا رویہ ان کے ساتھ بہت برا ہے۔ ہو گیا؟ آفتاب نے دانت پیستے کمفرٹر پیچھے کرتے غصے سے اٹھتے کہا۔ وہ ڈر کے کم پیچھے ہٹی۔ جھٹکے سے اٹھنے سے درد کی ایک ٹھیس اٹھی تھی بازو میں۔ اس کا زخم ابھی مکمل طور پر مدمل نہ ہوا تھا۔ کومے میں جانے کی وجہ سے اور پراپر ڈائٹ نہ لے پا سکنے کی وجہ سے اس کا زخم ابھی تک بھر نہ پایا تھا۔ میں نہیں جانتا آپ کون ہیں اور کس حق سے کھڑی ہو کر اس کا دفاع کر رہی ہیں، لیکن میں اپنے معاملات میں کسی کو بھی بولنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آج تو بول دیا جو بولنا تھا، آئندہ احتیاط کیجیے گا، اور اسپیشلی میرے روم میں آنے کی ضرورت نہیں۔ انتہائی سرد و اسپاٹ انداز کے صفیہ کا دل پنچھی کی طرح لرزا۔ یہ شخص چہرے سے جتنا غصیلا لگتا ہے حقیقت میں اس سے بھی کئی زیادہ تھا۔ آپ کو اپنی دادی حضور سے بالکل پیار نہیں۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں نمی لیے معصومیت سے پوچھنے لگی۔ دائیں ہاتھ سے دایاں بازو تھامے وہ اس کی جانب گھور کے دیکھا۔ جتنا وہ چاہتا ہے کہ یہ لڑکی اس کے معاملات میں نہ بولے، وہ ضرورت سے زیادہ پھیر رہی تھی۔ میں کس سے پیار کرتا ہوں اور کس سے نفرت، آپ کو مجھے بتانے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ ناؤ لیو۔ اب کی بار بنا لحاظ کے ڈانٹتے ہوئے کہا تو صفیہ آنسو پیتی وہاں سے چپ چاپ نکل گئی۔ جبکہ وہ وہیں بستر پہ بیٹھے سوپ کو دیکھتا ماضی کی ایک یاد میں کھو سا گیا۔ آپ نے یہ سوپ مجھے لازمی پلانا ہے۔ کنول نے سوپ کو منہ بنا کے دیکھتے ناک چڑھایا۔ صرف 5 منٹ میں یہ باؤل خالی ہو۔ آفتاب نے موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتے تحقیقانہ انداز میں کہا۔ مجھ سے نہیں پیا جائے گا۔ کنول نے سوپ کا چمچہ ناک کے پاس لے جاتے ناک بند کرتے بے بسی سے کہا۔ آفتاب گہرا سانس خارج کرتے اٹھا، موبائل سائڈ پہ رکھتا اس کے پاس آیا۔ مسز آفتاب خان، اب صرف 4 منٹ رہ گئے ہیں۔ اگر یہ ختم نہ ہوا تو میں پھر اپنے طریقے سے پلاؤں گا، اور یقیناً میرا طریقہ آپ کو زیادہ پسند نہیں آئے گا۔ اس کے چہرے کے قریب جھکتا اس کے دل کی دھڑکنوں کو منتشر کرتا وہ اسے اچھی طرح باور کروا گیا تھا۔ کنول نے جھٹ سے سوپ کا باؤل اٹھایا اور لبوں سے لگایا اور سانسیں روکے ایک ہی گھونٹ میں سارا سوپ پی گئی۔ گڈ گرل۔ آفتاب کے چہرے پہ ایک لمحے کے لیے دھیمی سی مسکان سجی، لیکن اگلے ہی پل معدوم ہو گئی۔ بہت ظالم ہیں آپ، منہ بنا کے کہتی وہ آفتاب کو مڑنے پہ مجبور کر گئی۔ وہ لمحہ آج بھی آنکھوں میں ویسے ہی سمایا تھا۔ سوپ کا باؤل آفتاب نے زمین پہ پٹکنا چاہا لیکن ایک دم غصے پہ کنٹرول کر گیا۔ وہ اللہ کے رزق کی بے حرمتی نہیں کر سکتا تھا۔ ظلم کیا ہوتا ہے مسز آفتاب خان، اب تنہائی پیتا چلے گا، تمہیں پتہ چلے گا۔ تم نے ابھی تک صرف میری محبت دیکھی تھی، اب میری نفرت دیکھو گی، ایسی نفرت کہ تم اس کی آگ میں جل کے خاکستر ہو جاؤ گی، تب بھی نہیں بخشوں گا۔ آئی ایم کمنگ۔ زیرِ لب کہتا وہ موبائل پہ سادی سے بات کرنے کے بعد اٹھتا باتھ روم میں گھس گیا۔ اچھا آپ فکر نہ کریں، میں بات کرتی ہوں شامی سے۔ انابیہ نے فون پہ رضیہ خاتون کو تسلی دیتے کہا۔ میں انہیں آ نہیں سکتی ورنہ 1 منٹ میں آپ تک پہنچ جاتی۔ آپ اب کی بار شعر کے کان میں پڑے انابیہ کے الفاظ نے اسے چونکا دیا۔ نہیں ہوتا کچھ، آپ ٹینشن نہ لیں، اور آپ کی بات ہوئی تھی دیجیے سے
ہم فون کریں تو وہ اٹھاتی ہی نہیں، نہ ہی بات کرتی ہیں۔ لہجے میں افسردگی تھی۔ آگے سے وہ کچھ کہتی کہ شہید نے فوراً فون اس کے ہاتھ سے لیتے کال کاٹ دی۔ یہ کیا کیا؟ نابیہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ انا، تم ان کی پریشانی کم کر رہی ہو یا بڑھا رہی ہو؟ شہید نے الٹا اس سے سوال کیا۔ کیا مطلب؟ نروٹھے پن سے پوچھا تو شہید نے اسے اٹھا کے اپنی گود میں بٹھایا۔ اس کا 5واں ماہ چل رہا تھا اور وہ لندن میں اپنی ایک الگ دنیا بسا کے بیٹھے تھے، سب اپنوں سے دور۔ جانے شہید، وہ ماں ہے 7 سمندر پار، ان سے ہنس کے بات کیا کرو، انہیں دکھی کرنے والی باتیں نہ کیا کرو، دیجے کے بارے میں کچھ مت کہو، وہ اس بات کو لے کے زیادہ پریشان ہوں گی۔ شہید اسے گود میں بٹھائے دھیمے لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ نابیہ کی پلکیں جھک گئیں۔ امی پریشان ہے، شامی نے کینیڈا جانے کی ضد لگائی ہے، اور آپ جانتے ہیں نا، عبیر کی رخصتی بھی پوسٹ پون ہو گئی تھی، اب وہ رخصتی ہی نہیں چاہتا اور ضد پہ اڑا ہے کہ کینیڈا ہی جانا ہے۔ نابیہ نے شہید کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ میں بات کروں گا شامی سے۔ شہید اسے اداس نہ دیکھ سکا، اس کا ہاتھ تھامے اسے مسلسل دبا رہا تھا۔ نہیں، پہلے میں بات کرتی ہوں، اگر نہ سمجھا تو میری خدمات حاضر ہیں جناب۔ بس مسکراتی رہا کرو تاکہ ہماری بیٹی بھی مسکراتی ہوئی اس دنیا میں آئے۔ دل ہی دل میں نابیہ کی نظر اتارتا وہ اسے خود سے قریب کر گیا۔ اچھا، اگر بیٹا ہوا تو؟ آنکھوں میں چمک لیے بہت اشتیاق سے پوچھا۔ تو وہ بھی سر آنکھوں میں، اللہ کی ذات ہے نوازنے والی۔ میں بھلا کچھ کہنے والا کون ہوتا ہوں؟ بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی آ جائے تو وارے نہرے ہو جائیں۔ وہ جو بیٹے کی بات پہ مسکرائی تھی، اگلی بات پہ شہید کی طرف آنکھیں بسی کر کے اسے گھورا۔ آپ جڑواں بچوں کی بات کر رہے ہیں؟ جڑواں ویسے لوگوں کے ہوتے ہیں، جڑواں کیا؟ بس کریں شہید، آپ بھی نہ۔ وہ جھٹکے سے اٹھتی بلش کرنے لگی، جبکہ شہید اس کا دماغ ڈائیورٹ کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ ڈاکٹر نے ساری سچویشن شہید کو بتا دی۔ وہ 19 سال کی تھی اور اسی میں جڑواں بچوں کی آمد نے جہاں شہید کو خوش کیا تھا، وہیں وہ اس کی صحت اور کنڈیشن کو لے کے بہت زیادہ پریشان تھا۔ یہ بات وہ نابیہ کو نہ بتا سکا کہ وہ ایک نہیں 2 بچوں کی ماں بننے والی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ آفتاب کو تیار ہوتے جیکٹ پہن باہر نکلتے دیکھ صفیہ نے فوراً بڑی بیگم کو اطلاع بہم پہنچائی اور وہ اسی وقت وہاں آن پہنچی۔ ان کی پکار پہ آفتاب کے باہر جاتے قدم تھمے تھے۔ وہ پلٹا تھا۔ میں کہاں جا رہا ہوں، کہاں نہیں، کسی کا پابند نہیں میں، اسپاٹ اور سد لہجے میں جواب دیتا وہ ثریا خانم کو چپ ہی کرا گیا۔ پہلو بدلتی ایک نظر صفیہ کو دیکھا۔ آپ کو ابھی باہر جانا مناسب نہیں جانشین بھیا، آپ مکمل صحتیاب نہیں ہوئے، اور ویسے بھی ابھی آپ پہ اٹیک کرنے والا قاتل بھی نہیں پکڑا گیا، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ ان کے تفصیلی جواب پہ آفتاب کے ماتھے پہ بل پڑے۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اپنا اچھا برا خود سمجھتا ہوں، اور ہاں، اس بھول میں مت رہیے گا کہ میری جان بچا کے آپ نے مجھ پہ احسان کیا ہے، اور اس احسان کا بدلہ میں آپ کی قید میں آ کے چکاؤں گا تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کہنے کے بعد اس کے قدم گیٹ کی جانب بڑھے کہ رکتا واپس پلٹا۔ ایک بات اور، زندگی رہی تو اس احسان کا بدلہ ویسے ہی چکا دوں گا جیسے آپ نے احسان کیا، دھیمے لہجے میں کہتا، ہر لفظ پہ زور دیتا وہ ثریا خانم کو مزید کچھ بھی کہنے سے باز کر گیا تھا۔ ثریا خانم خاموشی سے اپنے پوتے کو جاتا دیکھتی رہ گئی۔ نہ جانے کیوں وہ جو کسی کو اپنے آگے اونچی آواز میں بولنے کی اجازت نہ دیتی تھی، کسی کی جرأت نہ تھی کہ سر اٹھا کے ان کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ ان کا پوتا ان سے نہ صرف آنکھ سے آنکھ ملا کے بات کرتا بلکہ ان کے کسی رعب میں بھی نہ آتا تھا، اور اسی بات کو ان کو مان تھا۔ آخر اکلوتا وارث تھا، اتنی زیادہ زمین و جائیداد کا اکلوتا وارث، اکڑ تو بنتی ہے۔ ہاں 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 سوچتے ہوئے ثریا خانم ہنسی تھی۔ صفیہ کو وہ اکثر پاگل لگتی تھی۔ دلاور جی بڑی بیگم صاحبہ، دلاور ان کا نمک خوار ان کے لیے جان لے بھی سکتا اور دے بھی سکتا تھا۔ میری جانشین پہ نظر رکھو، اور اگر انہیں ذرا سی بھی کھروچ آئی تو تمہاری خیر نہیں۔ انگلی اٹھا کے سختی سے وارن کیا تو وہ سر اسبات میں ہلاتا فوراً باہر نکلا۔ کہیں بچلے جاؤ جانشین، انا تو تمہیں یہی ہے۔ آفتاب گاڑی میں بیٹھا
تو سعدی نے گاڑی کو اسلام آباد سے مری کے روڈ پہ ڈال دیا۔ ہاں، وہ جا رہا تھا اپنی دشمن جان کے پاس، جو قاتل تھی، اس کے جذبات کی، اس کے احساسات کی، اس کے دل کی، اس کے دھڑکن کی، اس کی سانسوں کی، اس کی جان کی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ سارے رازوں سے پردے اٹھ جائیں۔ رپورٹس اس کے ہاتھ میں تھی، لیکن اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ ان کو کھول کے دیکھ ہی لے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے رپورٹ لیے باہر آ گئی۔ روڈ کو کراس کرتی وہ اب پیدل ہی واپسی کا راستہ اختیار کیے چلتی جا رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کے پیدل چل رہی تھی۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ اپنے آبائی گھر پہنچ گئی، جہاں وہ رو رہی تھی، وہی گھر جہاں اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ یہ اس کا آبائی شہر تھا اور ماں کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کے 3 سال اکٹھے گزارے تھے۔ گھر کے دروازے سے اندر آتی اس کی آنکھیں میال کو یاد کرتے بھیگ گئیں۔ مین ڈور بند کرتی اندر آئی تو سامنے ہی بلال ٹی وی دیکھتا نظر آیا۔ کمل کو آتا دیکھ وہ مسکرایا تھا۔ کیا ہوا آپی، تھک گئی ہو؟ بلال نے ٹی وی کی آواز آہستہ کرتے فکر سے کہا۔ کمل سانس پھولنے کی وجہ سے کچھ بھی نہ کہہ پائی۔ بلال نے فوراً اس کی جانب پانی کا گلاس بڑھایا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی ہو کہ وہ کس وجہ سے پریشان ہے؟ رپورٹس بنا پڑھے فائل میں رکھتے اس نے کچن کا رخ کیا تھا۔ جو آپ کہہ رہے ہیں شاہ، وہ کسی صورت ممکن نہیں، اس لیے اس بات کو یہیں ختم کر دیں۔ فیض سلطان نے کرخت لہجے میں کہتے شامی کو مزید آگ بگولا کر دیا۔ کینیڈا تو میں جاؤں گا، دیکھتے ہیں کون روکتا ہے مجھے۔ شامی بھی اتنا غصے میں تھا۔ باپ ہوں آپ کا اور آپ؟ سلطان صاحب غصے سے آگے بڑھے۔ کیا کر رہے ہیں؟ بچہ ہے؟ رضیہ خاتون نے ان کی کلائی تھام کے روکا۔ بچہ؟ اگر اتنا ہی بچہ تھا تو نکاح کرتا۔ آپ کی خواہش پہ ہوا ہے نکاح، بھول گئے؟ شامی نے دو بدو جواب دیا، جبکہ عبیر اپنے ماں باپ کے ساتھ اندر آتی شامی کی آواز سنتی وہیں ٹھٹک کے رکی۔ اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ اچھا، بندوق کی نوک پہ کروایا تھا نا نکاح، اور وہ رخصتی، اس میں بھی ہماری مرضی شامل تھی۔ آج سلطان صاحب بھی ساری باتیں پسے پشت ڈال بیٹے کو لڑتا رہے تھے۔ جب رخصتی کا کہا تھا تب آپ نے نہیں کی، اب مجھے نہیں کروانی، بات ختم، دو ٹوک انداز میں کہا، جبکہ باہر کھڑی عبیر کا دل کسی نے جیسے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ بے اختیار ہاتھ دل کی جانب بڑھا جہاں ایک ٹھیس اٹھی تھی۔ تو حالات ایسے تھے نا بیٹا، کیسے رخصتی کرتے؟ آپ کے ماموں ان نہادہ رشتوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا۔ آپ ان کا نام میرے سامنے مت لیا کریں امی جان۔ ماں کی بات کا جواب دیتا وہ ان کو بھی چپ کرا گیا۔ کیسی باتیں؟ رضیہ خاتون نے آنکھیں صاف کرتے کہا۔ امی جان پلیز، طے ہو چکا ہے، میں کینیڈا جا رہا ہوں، 1 ہفتے بعد میری فلائٹ ہے۔ کہتے ہوئے قدم باہر بڑھے۔ تو میری بات بھی کان کھول کے سن لو، یا تو عبیر کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے یا کیا؟ فوراً سے بات اچکائی، یا پھر آزاد کر کے جائیں گے؟ کہتے ہوئے الفاظ کی سختی کا بخوبی اندازہ ہوا تھا سب کو۔ شامی نے پلٹ کے حیرت سے باپ کو دیکھا، جبکہ باہر کھڑے تینوں نفوس کے کان شامی کے جواب پہ تھے۔ بہت جلد آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دوں گا، بالآخر ان کی یا پھر آزاد کر کے جائیں گے؟ کہتے ہوئے الفاظ کی سختی کا بخوبی اندازہ ہوا تھا سب کا۔ شامی نے پلٹ کے حیرت سے باپ کو دیکھا، جبکہ باہر کھڑے تینوں نفوس کے کان شامی کے جواب پہ تھے۔ بہت جلد آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دوں گا، بالآخر ان کی آنکھوں میں دیکھتا وہ بھی اتنی ہی سختی کا مظاہرہ کر گیا۔ آپ کی اتنی جرأت کہ فیض صاحب غصے سے آگے بڑھے کہ رکیے ماموں جان۔ عبیر کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، دل درد سے پھٹ رہا تھا، لیکن اب اسے لگا تھا کہ اس کا بولنا ضروری ہو گیا تھا۔ عبیر کو اندر آتا دیکھ شامیر بھی چونکا۔ ماموں جان انہیں جانے دیں پلیز، ہمیں ان کے پاؤں کی زنجیر مت بنائیں۔ وہ اپنے آنسوؤں پہ باندھتے نارمل انداز میں کہتی سب کو شدید حیرت میں ڈال گئی۔ اب بھی رضیہ خاتون کو کچھ صحیح نہ لگا۔ ممانی جان فکر نہ کریں، ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ نرمی سے ان کا ہاتھ اپنے کانپتے ہاتھوں میں تھاما اور انہیں یقین دلایا، اور ایک نظر سامنے کھڑے شخص پہ ڈالی جو کبھی اس کا بنا ہی نہیں تھا۔ دھیرے سے چلتی اس کے سامنے آئی۔ آپ کو کسی کی خواہش پوری کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کی خواہش ہم پوری کر دیتے ہیں۔ باوجود ضبط کے بھی عبیر کی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھیں، جبکہ شامی یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ آپ آزاد ہیں آج سے، بھول جائیں کہ کوئی نکاح ہوا تھا۔ کس کرب سے وہ کہہ رہی تھی یہ وہی جانتی تھی، جبکہ وہاں کھڑے سبھی اداس اور پریشان ہوئے تھے۔
عبیر کے اس فیصلے پہ کوئی راضی نظر نہ آیا۔ آپ کے جانے سے پہلے آپ کو خلا کے نوٹس مل جائیں گے۔ آپ اپنی زندگی اپنی مرضی سے۔ مزید نہ بول پائی۔ سامنے کھڑے شخص کی نظروں میں دیکھنے کی ہمت بھی نہ کر پا رہی تھی۔ وہ ظالم بنا تھا تو ظالم وہ بھی بن گئی تھی اپنے لیے۔ سر جھکائے وہ واپس پلٹی اور فیض سلطان کے پاس آئی۔ وہ کچھ کہتے کہ عبیر نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ماموں جان پلیز کچھ مت کہیے گا، آج پہلی بار اپنے حق کے لیے بولے ہیں ہم، ہمارا ساتھ دیں۔ وہ آنسو بہاتی نرم لیکن مضبوط لہجے میں بول رہی تھی۔ فیض صاحب نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آنسو صاف کرتے عبیر کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ اسے انکار نہ کر سکے، پہلی بار وہ کچھ بولی تھی، ورنہ اب تک صرف حکم سنتی آئی تھی۔ انہیں بھی احساس جاگا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں عبیر کا نکاح شامی سے کروا کے غلط کر گئے تھے۔ عبیر وہاں سے بھاگتے ہوئے نکلی تھی۔ حشمت صاحب اور ان کی اہلیہ بھی ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتے ان کو دیکھتے بنا ایک لفظ کہے جانے لگے۔ بائی جان، رضیہ خاتون نے انہیں بے چین ہو کے پکارا۔ فکر نہیں کریں آپا، بہن بھائی کا رشتہ نہیں ختم کرے، بس اس کے علاوہ سب رشتے ناتے آج ختم۔ آخر میں سختی سے کہتے وہ رکے نہیں۔ ان کے جاتے ہی رضیہ خاتون وہیں ایک طرف کرسی پہ ڈیسی گئی۔ شامی کا دل بری طرح ان کے لیے بے چین ہوا۔ آگے بڑھنا چاہا کہ میکال نے انہیں تھام لیا۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ فکر مندی سے پوچھا، جبکہ وہ چپ ہی رہیں۔ فیض صاحب سب کو نظر انداز کرتے بنا مزید کچھ کہے وہاں سے نکل گئے۔ میکال رضیہ خاتون کو سنبھالے ان کے روم میں لے گیا، جبکہ شامی وہاں اکیلا رہ گیا۔ آپ کی خواہش ہم پوری کر دیتے ہیں، آپ آزاد ہیں آج سے، بھول جائیں کہ کوئی نکاح ہوا تھا۔ آپ کے جانے سے پہلے آپ کو خلا کے نوٹس مل جائیں گے، آپ اپنی زندگی اپنی مرضی سے۔ عبیر کے منہ سے نکلا ایک ایک لفظ شامی کے دل و دماغ پہ ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ پاس پڑے ٹیبل کو زور سے ٹھوکر ماری۔ مجھے شامی سلطان کو خلا کے نوٹس بھجوائے گی، جان لے لوں گا تمہاری۔ عبیر شاہ میر سلطان بہت بڑی غلطی کر گئی ہو، یہ سب بھول کے خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا۔ غصے سے ناک کے نتنے پھلائے وہ اس وقت جنونی انداز سے باہر نکلا تھا۔ نہ جانے وہ اب کیا کرنے والا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی، اس کی آنکھ لگی تھی کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں ملا رہا، مخصوص خوشبو وہ اپنے اندر اتار رہی تھی۔ وہ آنکھیں کھولنا چاہ رہی تھی لیکن اس کی پلکیں کھل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کے بہت قریب تھا کہ کنول کی آنکھیں بند ہونے کے باوجود اس کے دل کی دھڑکن بڑھنے لگی۔ اس کے دونوں اطراف ہاتھ رکھتے وہ اس کے چہرے پہ جھکا اور کان کی لو کو بے اختیار آنکھیں بند کیے اس نے لبوں سے چھوا تھا۔ بہت تڑپایا ہے تم نے مسز، اب وقت آ گیا ہے کہ تم تڑپو گی۔ گن گن کے ایک ایک بدلہ لوں گا کہ تمہاری روح، تمہاری سانسیں سب میرے اختیار میں ہوں گی۔ کہتے ہوئے اس کی گردن تک رسائی حاصل کی۔ وہ بہکنے لگا تھا کہ یکدم پیچھے ہٹا۔ اب نہیں آؤں گا تمہارے قریب میں۔ کہتے ہی وہ پیچھے ہٹا، جبکہ سامنے بے ہوش سوئی اپنی بیوی پہ ایک نظر ڈالی اور پاس پڑے صوفے پہ بیٹھتے سگریٹ سلگایا، جبکہ نظریں ہنوز اس پہ ہی تھی۔ آفتاب نے اسے بے ہوشی کی دوا سنگھائی تھی جس سے وہ چاہ کے بھی ہوش میں نہیں آ سکتی تھی۔ دوسرا سگریٹ سلگایا، سگریٹ کے کش لیتا وہ سگریٹ کی طرح اندر ہی اندر جل رہا تھا، لیکن مسلسل سگریٹ کے ساتھ شغل کرتے اس کے اندر کی آگ تھی کہ ٹھنڈی ہی نہیں پڑ رہی تھی۔ ایک سائیڈ سے نکلتا وہ اسے یک ٹک دیکھے، پھر سے قریب آیا، اس کے چہرے پہ اپنی انگلیاں پھیری، لیکن پھر سے ضبط سے پیچھے ہٹتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور وہیں اس کے قریب دراز ہوا۔ وہ چاہ کے بھی اس لڑکی سے شدید نفرت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ خود کو باور کروا رہا تھا کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے، لیکن دل تھا کہ بغاوت کیے جا رہا تھا۔ اس کے پاس ہو کے لیٹتا وہ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ 2 ماہ کومے میں تھا، سب کے لیے زندہ ہوتے مر چکا تھا، لیکن کومے میں ہوتے ہوئے بھی تمہاری یاد سے ایک لمحے کو غافل نہ ہوا میں۔ وہ آنکھیں موندے زیر لب جذبات کی روح میں بہکتا چلا جا رہا تھا۔ شاید وہ ہوش میں ہوتی تو آفتاب کو ایک الگ ہی روپ دکھتی۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے اپنے پاس بہت پاس کیا، اس کے چہرے پہ بکھرے بالوں کو پیچھے کیا اور گالوں پہ پورے اشتیاق سے ہاتھ کی پشت سے چھوا، جبکہ وہ مکمل بے ہوش تھی۔ اس کی آنکھوں پہ پورے حق سے بوسہ دیتے وہ یہ بھول ہی گیا کہ کنول نے اسے کتنے دھوکے دیے۔ بس یاد تھا کہ وہ میری ہے، صرف میری۔ اس گھر میں کے ناموجودگی نے بھی آفتاب کو کچھ حد تک پرسکون کیا تھا، ورنہ کا یہاں ہونا وہ کبھی برداشت نہ کرتا۔ دھیرے سے اسے بستر پہ لٹاتا وہ اس
پہ حاوی ہوتا اپنے جذبات اشکار کرنے لگا۔ وہ بے ہوشی میں بھی اس کے لمس پہ سسکی۔ کچھ ہی پل گزرے ہوں گے کہ آفتاب کے موبائل پہ کال آئی۔ وہ پیچھے ہٹتا بنا کسی پہ سے نظر ہٹائے کال ریسیو کرتا اٹھ بیٹھا۔ ٹھیک ہے، آ رہا ہوں میں کہتے ہوئے کال بند کی۔ ایک نظر سامنے بے سدھ پڑی دشمن نے یہاں پہ ڈال دی۔ دھیرے سے آگے ہوتے اس کے ماتھے پہ پیار سے بوسہ دے۔ جلدی آؤں گا سارے حساب پورے کرنے، اتنی آسانی سے نہیں بخشوں گا، اب کی بار سد لے جا۔ اور سپاٹن نظریں وہ وہاں سے نکل چکا تھا، جبکہ کنول بے ہوشی کے عالم میں بھی لال سرخ ہوئی پڑی تھی۔ وہ جو اپنے آنسو بہا کے باتھ روم سے باہر نکلی، سامنے دروازہ بند کرتے غصے سے کھڑی شامی کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ آپ یہاں بظاہر مضبوط نظر آتی، وہ اندر سے بری طرح گھبرا رہی تھی۔ کیا بکواس کی باہر پھر سے بولو۔ دھیرے دھیرے ایک ایک قدم لیتے اس کی جانب بڑھا کے وہ اپنی جگہ سیٹل ہو گئی اور بنا پلک جھپکائے شامی کو دیکھنے لگی۔ دھڑکنیں پھر سے منتشر ہونے لگی۔ اس کے قریب آتے وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا ہوتا، ماتھے پہ بل ڈالے دیکھ رہا تھا۔ آبی نے پلکیں جھکا کے ایک طرف سے ہو کے نکلنا چاہا کہ شامی نے کھینچ کے اس سے اپنی طرف کیا۔ بہت پر نکل آئے ہیں تمہارے، لگتا ہے کاٹنے کی یہ جانا پڑے گا، کاٹ کے ہی جانا پڑے گا۔ دانت کھچکائے تو آبی کی ایک ظالم نظر اس پہ اٹھی کہ وہ وہیں ایک دم جگ کی طرح بیٹھ گئی، گرفت بھی نرم ہوئی۔ آبی نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے دھیرے سے اپنے بازو چھڑائے۔ جب جانا ہی ہے تو کیا نہ کاٹیں، دل کی دنیا برباد کر کے جا رہے ہیں، اس میں خوش نہیں۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ شامی کو اس کا انداز کھٹک رہا تھا۔ اب کہنے سننے کو کچھ نہیں بچا، جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو رہا ہے، طلاق۔ آپ دے نہیں سکتے تھے؟ آپ کو وہ مری کا بنگلہ ہاتھ سے زیادہ دیکھ رہا تھا، اور کھلا لے کے آپ کا راستہ صاف کر رہے ہیں ہم، تاکہ آپ کے راستے ہموار ہو سکیں۔ اور وہ مزید وہ غور فشائی کرتی کہ ایک دم سے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بہت قریب کر گیا کہ وہ دل و جان سے لرز گئی۔ 1 انچ کے فاصلے پہ کھڑا وہ اس کے حواسوں پہ چھانے لگا تھا۔ زبان بہت چلنے لگی۔ کاٹنی پڑے گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ جان سے مار دوں گا، اتنے جارحانہ انداز میں کہا کہ آبی نے ڈر سے آنکھیں مول لی۔ اس کے گلابی گال دہک رہے تھے۔ شامی اس کے چہرے کے نین نقاش میں اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ آپ ہمیں، آبی نے بمشکل کچھ کہنا چاہا، لیکن بے اختیاری میں شامی کے لب اس کے لبوں سے ٹکرائے تو وہ جیسے اندر تک لرز گئی۔ سب کچھ وہیں اندر ہی اندر دم توڑ گیا۔ بس ایک دھڑکن تھی جو منتشر تھی، اور دھڑکنوں کا شور اس خاموش فضا میں اپنی دھنیں بکھیر رہا تھا۔ آنکھیں موندے وہ اس کی لبوں کی نرمی کو محسوس کرتا، ناک سے ناک جوڑے سب کچھ غافل کر گیا۔ آبی چاہ کے بھی خود کو اس سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ شوق ہے جدا ہونے کا۔ آنکھیں موندے ہی وہ پھر سے زیر خنند لہجے میں بولا۔ آبی نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ آج ہی ہماری رخصتی ہوگی، آج ابھی اسی وقت، کہتے ہوئے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں اس کی کلائی تھامی اور باہر نکلا۔ سامنے صحن میں پھوپھا اور پھوپھو بیٹھے اس کے انتظار میں تھے۔ انہیں باہر آتا دیکھ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا ہے یہ سب؟ اور آبی کو کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ؟ چشمہ صاحب ناراضگی سے مخاطب ہوئے۔ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، رخصتی ہے آج ابھی اسی وقت، اور پلیز پھوپھا آج کسی قسم کی روک ٹوک نہیں، آج اگر گیا تو لوٹ کے نہیں آؤں گا پھر کبھی۔ شامی کے الفاظ نے چشمہ صاحب کے ایک دم سے چپ کرا گئے۔ ان کی اہلیہ بولنے لگی کہ چشمہ صاحب نے بولنے سے منع کرتے خود شامی سے مخاطب ہوئے۔ برخودار یہ بھی بتا دیں جاتے جاتے کہ واپس کب چھوڑنے آئیں گے، کیونکہ آپ نے یہ رشتہ تو مرتے سانس تک نبھانا ہے۔ شامی نے بات اچکا لی۔ چشمہ صاحب اس کی آنکھوں میں ایک جنون دیکھتے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ شامی آبی کو لے کے باہر نکلا۔ آبی کو شدید غصہ آیا۔ چھوڑے ہمارا ہاتھ۔ وہ خود کو چھڑانے کی صحیح کرتی رہی، لیکن بے سود۔ گھر کے دروازہ پہنچتے ہی شامی نے اسے کھینچ کے پھر سے قریب کیا۔ سب کے سامنے کسی بھی قسم کا تماشا لگانے کی ضرورت نہیں، میری ہاں میں ہاں نہ ملائی تو بھول جاؤں گا کہ ابھی تم 18 سال کی نہیں ہوئی، اور سارے حقوق سود سمیٹ لوں گا، اس لیے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا۔ اس کا گال دھیرے سے تھپتھپاتا وہ سخت الفاظ میں کہتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ آبی کا چہرہ شدت
شرم سے لال ہو گیا۔ سلطان ہاؤس، جہاں اس وقت سبھی اسے آبی کے ساتھ آتا دیکھ ٹھہر سے گئے تھے۔ میکال نے چھوٹے بیٹے جو ابھی صرف 1 ماہ کا تھا اسے گود میں اٹھایا ہوا تھا، جبکہ فضا ساس کے ساتھ کچن میں تھی۔ رضیہ خاتون اور فیض سلطان تو انہیں دیکھتے ہی رہ گئے۔ کیا ہے یہ سب؟ فیض سلطان کی کرخت آواز گونجی۔ رخصتی کروا لایا ہوں، لٹ مارنے والے انداز میں کہا، جبکہ آبی کا سر شرم کے مارے جھک جا رہا تھا۔ فیض صاحب نے اندازہ کر لیا تھا کہ پھر زور زبردستی کر کے لایا ہے۔ وہ کرسی پر گر سے گئے۔ رضیہ خاتون نے فوراً انہیں پانی پلایا۔ ٹھیک ہے ہم؟ پریشانی سے پوچھا۔ یہ لڑکا سکون سے جینے نہیں دے گا، ہر وقت کچھ نہ کچھ شیطانی پلان کرتا رہتا ہے۔ اب بتائیں، کیا یہ تک بنتی ہے اس طرح لے کے آنے کی؟ وہ بری طرح بھڑکے تھے، جبکہ شامی کے کان پہ جوں تک نہ رینگی تھی۔ اب ہو گئی ہے رخصتی تو قبول کریں۔ شامی نے آرام سے بات کی، جیسے کوئی بہت خاص بات نہ ہو۔ تم چلے جاؤ میری نظروں سے دور۔ فیض صاحب کو شدید غصہ آیا اس کے انداز پہ۔ شامی نے ایک شکوہ کن نظر ماں پہ ڈالی۔ آبی تم اندر جاؤ روم میں، شامی نے سختی سے آبی کو کہا۔ وہ لب نیچے 1 قدم ہی بڑھی تھی کہ خبردار جو میرے خلاف جا کے کوئی بھی فیصلہ لیا۔ چلو جاؤں؟ ابھی واپس آبی کو چھوڑ کے آؤ گھر۔ اگلا حکم صادر کیا۔ آبی سنائی نہیں دے رہا۔ میں نے کہا اندر جاؤ۔ شامی نے سارا غصہ آبی پہ اتار دیا۔ وہ سہم کے ماموں کو دیکھنے لگی۔ عجیب دوراہے پہ ہی پھنسی تھی۔ اگر تم نے یوں ہی اپنی من مانیاں کرنی ہیں تو اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ 2 ٹوک الفاظ شامی کے اندر تک سلگا گئے۔ ٹھیک ہے، اپنی بات پہ قائم رہیے گا آپ۔ جا رہا ہوں میں۔ شامی نے غصے سے آبی کا ہاتھ تھاما اور گھر کی دہلیز تک پہنچا۔ شامی بیٹا، رضیہ خاتون نے تڑپ کے بیٹے کو پکارا، اگر کسی نے بھی اس ناہجار سے تعلق رکھا تو میرا اس سے کوئی ناتا نہیں ہوگا۔ ایک بار کرخت آواز میں کہتے وہ سب کو ہی چپ کرا گئے۔ شامی نے پلٹ کے ماں کو گلے سے لگایا، ان کی آنکھوں کو چوما اور بنا کچھ کہے آبی کو لیے باہر نکلتا چلا گیا۔ صبح اپنے معمول پہ اس کی آنکھ کھلی، گھڑی پہ ٹائم دیکھتی وہ نماز کے لیے اٹھی۔ وضو کرتے اسے مسلسل کسی کلون کی خوشبو تنگ کر رہی تھی، لیکن اس نے زیادہ دھیان نہ دیا۔ یکبارگی وہ گیلے چہرے کے ساتھ باہر نکلی کہ اسے محسوس ہوا اس سے اطیتی مخصوص کلون کی خوشبو صرف آفتاب ہی استعمال کرتا تھا۔ مطلب؟ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا رات کو آفتاب اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا؟ اس کا چہرہ گلنار ہوا تھا۔ کیا وہ خواب تھا یا حقیقت؟ اسے آنکھیں بند کرتے وہی لمس پھر سے محسوس ہوئے تو جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ نہیں، یہ میرا وہم ہے۔ وہ بلا کراچی سے یہاں کیسے نہیں لے؟ کیا وہ زندہ؟ یہ سوچ آتے ہی جہاں دل بالیاں اچھلا وہیں اس کی نفرت یاد کرتے اس کا دل ویسے ہی بنجر ہوا۔ آنکھوں میں آئے آنسو پونچھے اور نماز کی نیت سے کھڑی ہوئی۔ نماز پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ کانپنے لگے، دل لرزا اٹھا۔ لب وا کیے تو وہ بھی لرز رہے تھے۔ بس بند آنکھوں سے اللہ سے محو گفتگو تھی۔ اس کی خاموشی رب کے لیے زبان بنی تھی۔ کافی دیر یوں ہی بیٹھے رہنے پہ اس دل کے اندر سکون اترتا محسوس ہوا۔ اٹھتے ہوئے باہر آئی۔ آج بلال نے اپنی سگی ماں کے پاس جانا تھا۔ اس کے ماں باپ کا پتہ چل گیا تھا۔ والد ایک کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہو چکے تھے، وہیں ان کے ساتھ ان کا بیٹا بلال بھی تھا جو معجزاتی طور پہ بچ گیا تھا۔ بعد ازاں وہ سب اپنوں سے جدا ہو گیا۔ اب قبل ان سے مل چکی تھی، کسی حد تک وہ بلال کو بھی راضی کر چکی تھی۔ آگے کا سوچ رہی تھی کہ ایک دم سے دماغ ان رپورٹس کی جانب گیا جو فائل میں رکھی تھی۔ فوراً اندر گئی، لیکن وہ فائل نہ ملی اور نہ ہی رپورٹس۔ پورا کمرہ چھان مارا، کہیں گر تو نہیں گئی فائل سے۔ کنول نے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ آج اسکول سے اس نے چھٹی لے لی تھی اور بلال کے والد سے مل کے بلال کو ان کے حوالے کرتے وہ بہت روئی تھی اور بس تیزی سے ہٹتی وہاں سے نکلی تھی۔ آج ایک آخری سہارا جینے کا، وہ بھی چھوٹ گیا تھا۔ آنکھیں تھیں کہ بھیگتی چلی جا رہی تھی، سما بھی مین برسانے لگا تھا۔ وہ جلد سے جلد وہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ بہت تیزی سے برستی بارش میں بھیگتی چلی جا رہی تھی، اسے جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے نکلنا تھا۔ وہ پوری بھیگ چکی تھی، لیکن اس کے قدم ایک بار بھی
डगमगाए नहीं थे। इसी सना में वो गली से निकल के सड़क पर पहुंच चुकी थी। दूर दूर तक कोई रिक्शा, कोई गाड़ी नजर ना आ रही थी। माथे पे बल डाले वो दाएं बाएं देखती, अब परेशान सी होने लगी कि बहुत तेज़ रफ्तार गाड़ी इसके पास से गुजरी और कीचड़ इस पे उछालती आगे बढ़ी। इसके सारे कीचड़ से भर गए, कपड़े कीचड़ से भर गए। हाथ में पकड़ी फाइल से मुंह को बचाते बचाते भी इस पे बहुत सारा कीचड़ उछल रहा था, जो अच्छा खासा इसकी हालत को अबतर कर गया था। व्हाट द हेल इज़ दिस? पूरी कुव्वत से वो चिल्लाई। गाड़ी आगे जाके रुकी और रिवर्स हुई। इसने अपने चेहरे से कीचड़ को साफ करते सख्त नज़रों से गाड़ी की तरफ देखा जो इसके पास आके रुक गई थी। वो कीचड़ को साफ करते सख्त नज़रों से गाड़ी की तरफ देखा जो इसके पास आके रुक गई थी। वो कुछ कहती कि गाड़ी का दरवाज़ा खुला। एक मर्दाना हाथ बाहर निकला। इसके हाथ में छतरी थी जो वो कमल खोल चुका था। ब्लैक सूट बूट में वो उतरता गाड़ी से बाहर आया। एक लम्हे को वो आंखें फाड़े सामने वाले को देखती रह गई। इसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था कि वो बीच राह में छोड़ गया था और वो यूं सरे राह मिल जाएगा। बारिश पूरे ज़ोरों शोर के साथ बरस रही थी। वो धीमी चाल चलता इसके जाना बड़ा। कंवल के दिल की धड़कनें आज भी इसी रूबरू देख के बेतरतीब हुई थी। वो दोनों आमने सामने खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। एक की नज़रों में बेयकीनी थी तो दूसरे की नज़रों में दुनिया जहाँ की नफ़रत। वेलकम बैक इन माई लाइफ मिसेस कंवल। आफ्ताब हर लफ्ज़ जहर में बचा तीर कंवल के दिल को तार तार कर गया। सख्ती से इसका हाथ थामा और कीचड़ की तरफ ज़ोर से धक्का दिया तो वो तवाज़ुन से बरकरार न रख पाई और बुरी तरह इस कीचड़ में जा गिरी। हाथ में पहनी चूड़ियाँ टूटी थी और कलाई में चुभी थी। कंवल ने रुख पलट के इस सितमगीर को शिकवा कुन नज़र से देखा जिसका चेहरा ख़तरनाक हद तक संजीदा था। किसी ने सच ही कहा है, कंवल का फूल कीचड़ में ही उगता है। तुम्हें देख के आज जी चाह रहा है इस कंवल के फूल को भी मसल के रख दूं। घुटनों के बल बैठता वो कंवल को अच्छा खासा सहम गया था और फिर एक झटके से इसे खड़ा करना मजीद इसके ओसान खता कर गया। छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? वो बिना पानी के मछली की तरह तड़पी, लेकिन सामने वाले को परवाह कब थी। ले जा के गाड़ी में पटका और खुद भी बैठते ड्राइवर को चलाने का कहा। गाड़ी रोको, तुम मेरे साथ यूँ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। कंवल तड़प के बोली। वो कैसे इस शख्स के साथ जा सकती थी? मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, ये तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है। एक हाथ से मजबूती से इसकी कलाई थामे वो सर्द लहजे में बिना अपनी जगह से एक इंच भी हिले इसके ओसान खता कर गया। बाहर बारिश अब भी पूरे ज़ोरों शोर से बरस रही थी। कंवल का दिल उछल के हलक में आ रहा था। ये तो मर गया था, जिंदा हो के कैसे वापस आ गया। चूर नज़रों से साथ बैठे शख्स को देखा जिसके चेहरे पे चट्टानों सी सख्ती थी और न जाने अब वो इसके साथ क्या करने वाला है। छोड़ो मुझे। अपने हाथ छुड़वाया तो आफ्ताब ने गुस्से से इसे अपने ऊपर खींच के गिराया। वो इसके सीने पे सर रखे इसके परफ्यूम की मखसूस खुशबू महसूस करती हमेशा की तरह इसके शहर में जकड़ने लगी। सर ऊंचा करते हुए शख्स के आंखों में झांका जहाँ पहले कभी इसके लिए मोहब्बत का ठाठे मारता समंदर हुआ करता था, लेकिन आज सिर्फ नफ़रत थी। जला के बस कर देने वाली नफ़रत। तुम्हें क्या लगा तुमने मुझे मार दिया और मैं मर गया? इन गुज़रे लम्हात को याद करते आफ्ताब के चेहरे पे दर्द और गुस्सा रकम था। शेर का शिकार तुम जैसे गीदड़ कभी कर ही नहीं सकते, कहते साथ इसकी बुरी आंखों में आफ्ताब ने अपना अक्स देखा था। अब मैं आफ्ताब शेर खान तुम्हें अपने सो कॉल्ड मिसिस को सिखाऊंगा शिकार कैसे करते हैं। इसका हाजिया अंदाज, गुस्सेली आंखें, मजबूत लहजा जो नफ़रत से गुला था। मोहब्बत का तो नामो निशान भी ना बचा था। कंवल की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई जा रही है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी सब आने वाली वीडियोस आप तक पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच एंड